बहरतौर ये सब बाद की बातें थी। मैंने जो फिल्म देखी थी उससे मुझे ये अंदाजा हो चुका था कि जलाल वासल के मामूलात क्या हैं और अब मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए। अपनी आरामगाह से ठीक 11 बजे मैं बाहर निकला और इसके बाद महल के मुख्तलिफ गोशों में पैदल गश्त करने लगा। मेरे तमाम मातहत अपनी अपनी जगह मुस्तैद थे। सफाई सुथराई का काम तो बहुत सुबह से शुरू हो जाता था और सूरज निकलने से पहले खत्म हो जाता था। हर जगह एक मखसूस अंदाज में काम हो रहा था। 12:30 बजे मुझे एक और चेकिंग करना थी जो मशीनों के जरिए की जाती थी। उस वक्त मेरे साथ 5 अफराद थे जो खास किस्म की मशीनें ट्रालियों पर रखे ट्राली धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे और मशीनें चारों तरफ से अपने सिग्नल दे रही थी। ये दरअसल ऐसे किसी आतिशगीर मादे की तलाश थी जो महल में किसी खास मकसद के तहत रखा गया हो और इसकी जांच पड़ताल बड़ी एहतियात से करनी पड़ती थी। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि आतिशगीर मादा रखने वाला अब मेरे सिवा और कौन हो सकता था। लेकिन मामूलात में भी तो कोई फर्क नहीं पैदा किया जा सकता था। चुनांचे मैंने इसी मुस्तैदी से सारा काम किया जिससे रोजाना ये काम किया जाता था। बहुत से देखने वाले होंगे जिनकी निगाहें मेरा जायजा ले रही होंगी। चुनांचे मैं अपने मामूल में कोई तब्दीली नहीं पसंद करता था। हर काम वक्त पर हो रहा था। लंच का वक्त था, मैंने लंच किया। तकरीबन 2:30 बजे जब मैं लंच के बाद आराम कर रहा था और 3 बजे मुझे उठकर एक बार फिर महल में गश्त करना था कि एक लड़की कमरे में दाखिल हुई। सफेद मखसूस किस्म के लिबास में मलबूस, आंखों पर चश्मा लगा हुआ, दिलकश और पुरकशिश और ऐसे खदोखाल रखने वाली जो मेरी निगाहों में पसंदीदा तरीन होते हैं। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा तो वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा दी। हाजिरी रिपोर्ट पेश करना चाहती हूँ सर, उसने कहा। मैंने उसे बगौर देखते हुए कहा। जाहिर है मैं उससे किसी किस्म का इनहराफ नहीं करना चाहता था। वो बड़ी बेबाकी से मेरे सामने बैठ गई और इसके बाद उसने अपने पास मौजूद रजिस्टर सामने रख लिया और पता नहीं क्या क्या तफसीलात बताती रही, लेकिन मेरी निगाहें उसके होंठों की जुम्बश का जायजा ले रही थी और वो खामोशी से अपने काम में मसरूफ थी। फिर अचानक ही उसे शायद मेरी निगाहों का एहसास हुआ। औरत के अंदर एक खास हिस्स होती है जिसे वो मर्द की जानिब ना देखते हुए भी मर्द की निगाह पहचान लेती है और उसकी छठी हिस्स उसे एहसास दिला देती है कि इस वक्त उन निगाहों का मरकज उसके वजूद का कौन सा हिस्सा है। चुनांचे उसने चोर निगाहों से मुझे देखा। फिर उसके होंठ तो साकत रहे लेकिन आंखें मुस्कुरा उठी। चश्मे के पीछे भी उनका अंदाजा होता था। मैंने अलबत्ता जवाबी मुस्कुराहट का मुजाहिरा नहीं किया था। उसने बंद दरवाजे की जानिब देखा जिसे वो खुद बंद करके आई थी और फिर अपना रजिस्टर बंद कर लिया। फिर वो इस तरह झुकी कि उसकी जेब का एक हिस्सा खुल गया और उससे एक चीज निकलकर बाहर गिर पड़ी। मैंने चौंक कर उस चीज को देखा। यह सोने का चमकदार सिक्का था जिस पर खंजर का निशान बना हुआ था। लड़की ने जल्दी से वो सिक्का उठाया, माजरत आमेज निगाहों से मुझे देखा और उसे वापस अपनी जेब में रख लिया। सॉरी सर, उसने कहा। किस सिलसिले में डियर? ये दरअसल मुदाखलत हो गई, उसने कहा। मुदाखलत होना तो जरूरी होता है, कम अज कम तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों के बारे में तो मुझे इल्म होना ही चाहिए। मैं समझी नहीं सर, लेकिन मैं समझ गया हूँ। क्या ये सिक्का जानबूझकर गिराया गया है? जी, उसने हैरान निगाहों से मुझे देखा। हाँ, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। मैं फिरोज गाता ही का आदमी हूँ और तुम मेरी साथी हो। उसके चेहरे पर एक बेख्तियार मुस्कुराहट पैदा हुई और उसने एक बार फिर बंद दरवाजे की जानिब देखते हुए कहा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ सर। शुक्रिया। वैसे क्या मेरा ख्याल गलत था? कौन सा ख्याल? तुमने ये सिक्का जानबूझकर नहीं गिराया था। जी सर, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं आप। क्यों? दरअसल मैं ये जायजा लेना चाहती थी कि जो इत्तला हमें पहुंची है वो दुरुस्त है या नहीं। बहुत चालाक मालूम होती हो तुम। मेरा नाम शेरी परकिंस है लेकिन यहाँ पर तुम जेन हो। जी सर, असल नाम शेरी परकिंस ही है। गुड शेरी परकिंस, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आप मुझे सिर्फ शेरी कह सकते हैं सर। थैंक यू शेरी, तुम बहुत दिलकश लड़की हो। शुक्रिया सर। दरअसल आप भी तो किसी से कम नहीं हैं। क्या मतलब? मेरा दिल बेख्तियार ये चाहा कि आपसे अपना तारुफ करा दूं, हालांकि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, वजह? बस सर, वजह कुछ नहीं, मेरी पसंदीदगी कह लीजिए आप। गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मकसद है कि तुमसे बाद में भी मुलाकातें होंगी। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, कोई रिपोर्ट? नहीं सर, बिल्कुल कोई रिपोर्ट नहीं है। सब ठीक ठाक है। हमारे तमाम साथी आपकी आमद से बाखबर हैं। मैं उन्हें एक एक करके आपके पास भेजूंगी, लेकिन शिनाख्त के निशान के बगैर। आप उनमें से किसी पर एतबार ना कीजिएगा। तुमसे दूसरी मुलाकात किस वक्त होती है? शाम को 7 बजे सर, शेरी ने जवाब दिया। और तीसरी मुलाकात? मैंने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए सवाल किया और वो मुस्कुरा दी। तीसरी मुलाकात नहीं होती सर, दिन में सिर्फ 2 मुलाकातें होती हैं हमारी। तीसरी मुलाकात तो होनी चाहिए शेरी। आप हुक्म दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगी रात को 10:30 बजे के बाद। ओके चीफ। अच्छा एक बात और, आप कोई रिपोर्ट बाहर तो नहीं भेजना चाहते? अभी नहीं,
لیکن کیا رپورٹ باہر بھیجنے کا کوئی ذریعہ ہے؟ جی سر۔ کیا کچھ لوگ اپنی ڈیوٹیاں ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں؟ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا اور میں پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ان لوگوں کو نہایت احتیاط سے یہ رپورٹیں باہر لے جانا ہوں گی۔ سارے کام نہایت احتیاط سے ہوں گے سر۔ ویسے اگر آپ پسند کریں تو مجھے اپنی سیکرٹری تصور کر لیجئے گا۔ پسند نہ کرنے کا کیا سوال ہے، تم میری سیکرٹری ہو۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے یہ اعزاز دے کر آپ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، تو پھر تم یہ احسان اتارنے کے لیے 10:30 بجے کے بعد آ جاؤ۔ وہ ہنس پڑی اور اس نے کہا، میں تو یہ سمجھتی تھی سر کہ آپ کوئی بہت ہی خطرناک قسم کے عمر رسیدہ آدمی ہوں گے اور آپ کا ذہن بوڑھا ہو چکا ہوگا، لیکن کیا؟ اس کی تفصیلات بعد میں بتاؤں گی۔ 7 بجے نہیں، 10:30 بجے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے کاغذات اٹھا کر وہاں سے باہر نکل گئی۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ شکر خورے کو شکر ہی ملتی ہے اور میرے چاروں طرف تو شکر ہی شکر بکھری ہوئی تھی۔ چنانچہ مسرت کے ان لمحات کو میں اپنے ذہن میں خوشگوار کیفیات دیتا رہا اور محل میں میرا یہ وقت گزرتا رہا۔ بار بار شہباز احمد صاحب کو دعائیں دینے کو جی چاہتا تھا۔ ساری دنیا میرے سامنے لا رکھی تھی، ورنہ اس سے پہلے اتنی آسانیاں حاصل نہیں تھی۔ زندگی گزارنے کے لیے، دوستیاں کرنے کے لیے 4 بدماشوں کا سہارا لینا پڑتا تھا جو نہ جانے کیا کیا چکر چلاتے رہتے تھے اور میرے لیے پرسکون تفریحات مہیا کرتے تھے۔ لیکن اب یہ کام شہباز احمد صاحب نے سنبھال لیا تھا۔ شہباز احمد صاحب زندہ باد۔ 7 بجے ایک بار پھر شیری سے ملاقات ہوئی۔ وہ بالکل سنجیدہ سی تھی اور اس نے ہر چیز اوکے ہونے کی رپورٹ دی۔ میں نے بھی اسے اوکے کر دیا تھا کیونکہ اس وقت وہ دوسرے لباس میں تھی اور غالباً یہ میرے الفاظ کا رد عمل تھا کہ اس کے انداز میں نمایاں تبدیلی آ گئی تھی۔ پہلے وہ سادہ سی لباس میں میرے سامنے آئی تھی، لیکن اس وقت اس کے جسم پر جو لباس تھا تو وہ سادہ ہی، لیکن اس کی تراش اتنی دلکش تھی کہ اس نے اپنا سارا حدود اربہ مجھے بتا دیا تھا اور میں نے اس حدود اربے کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا، کیونکہ 10:30 بجے کے بعد جو ملاقات ہونے والی تھی اس میں نالج میرے بہت کام آ سکتی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ آج کا دن نہایت پرسکون تھا۔ 10:30 بجے شیری میرے پاس پہنچ گئی۔ وقت کی پابند لڑکی تھی۔ جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی تو سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اس کا چشمہ احتیاط سے اتار کر ایک جانب رکھ دیا۔ اس نے حیران نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ چشمے کے عقب سے اس کی آنکھیں کافی خوبصورت نظر آ رہی تھیں۔ اس نے کہا، سر یہ میرا نگاہ کا چشمہ ہے، میں چاہتا ہوں تم مجھے نگاہ بھر کے نہ دیکھو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے تمہاری نگاہوں میں فرق آ جائے۔ اوہ نہیں سر، برائے کرم چشمہ مجھے دے دیجئے، ورنہ میں ذہنی طور پر بٹکی رہوں گی۔ میں نے چشمہ واپس اس کی ناک پر جما دیا اور وہ مسکرانے لگی۔ سر آپ بہت دلکش ہیں، پتہ نہیں آپ کا اصل چہرہ کیسا ہوگا۔ جو چہرہ تمہارے سامنے ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سر میں اسے ناپسندیدہ قرار دیتی ہوں۔ اس نے کہا، کیوں؟ وہ بہت بدتمیز اور خشک مزاج آدمی تھا، کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا تھا۔ فکر نہ کرو، میں اس کی تمام حماقتوں کا ازالہ کر دوں گا۔ میں نے اسے یقین دلایا اور یقینی طور پر میرے عمل سے اس نے یقین بھی کر لیا۔ البتہ صبح 4:30 بجے ہی وہ میرے کمرے سے بھاگ گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ دن کی روشنی میں اس کا میرے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا جانا مناسب نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کر لیا۔ ایسے کسی مسئلے میں کسی کو پریشان کرنا مناسب بات نہیں تھی جو خطرات پیدا کر دے۔ دوسرے دن کا آغاز ہو گیا اور دوسرا دن بھی میرے لیے کسی تبدیلی کا باعث نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے جو کام فیروز گاتا نے میرے سپرد کیا تھا وہ اتنا آسان تو نہیں تھا کہ انہیں چند لمحات میں کر لیا جائے۔ کچھ نہ کچھ وقت تو لگنا ہی تھا۔ اس دن بھی میری شیری سے وہی 2 ملاقاتیں ہوئیں، لیکن رات کی تیسری ملاقات کے لیے میں نے اسے مدعو نہیں کیا تھا۔ البتہ رات کو 10:30 بجے وہ اس ملاقات کو اپنا فرض سمجھ کر میرے پاس آ گئی۔ آج کے دن 2 افراد اور میرے پاس پہنچے تھے جنہوں نے سونے کے سکے دکھا کر مجھے اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا۔ شیری کو آج بھی میں نے کوئی رپورٹ نہیں دی تھی، البتہ اسے بھرپور تعاون ضرور دیا تھا جسے وہ بہت مطمئن اور مسرور تھی۔ پھر میں نے تیسرے دن ہاشم ابراتا سے ملاقات کی۔ ہاشم ابراتا اس سے پہلے بھی محل ہی میں تھا، لیکن میری اس سے براہ راست کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ بڑی شاندار شخصیت کا مالک تھا یہ شخص اور اندازہ ہوتا تھا کہ امرونا کا حکمران ہے۔ میری اور اس کی جتنی قربت تھی اس کے بارے میں مجھے علم تھا، لیکن اب ضروری نہیں تھا کہ میں دوڑ کر اس کے قریب پہنچ جاتا۔ اس نے بھی مجھے نظر انداز ہی کیا تھا۔ ویسے محل میں گشت کرتے ہوئے مجھ پر چند دلچسپ حقائق کا بھی انکشاف ہوا۔ وہ یہ کہ ہاشم ابراتا کی کئی بیویاں تھیں۔ محل کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے تھا اور وہاں لیڈیز سیکیورٹی تھی، کوئی مرد وہاں موجود نہیں تھا۔ محل کے اندر بھی تمام خادمائیں خواتین ہی تھیں اور باہر بھی جو پہرا دینے والے تھے وہ صرف خاتون ہی تھیں جو مسلح رہتی تھیں۔ یہ ایک خاص بات تھی جسے میں نے خصوصی طور پر نوٹ کیا تھا۔ ویسے بھی ہاشم ابراتا چہرے سے ایک شریف انسان معلوم ہوتا تھا۔ تعجب تھا کہ اس نے ابھی تک مجھ سے ایک بار بھی رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔
غرض یہ کہ تمام چیزیں میرے لیے انتہائی باعث دلچسپی تھی۔ میں خود بھی مسلح رہتا تھا اور محل کے محافظ کی حیثیت سے میرے پاس ہمیشہ ہتھیار وغیرہ ہوا کرتے تھے، خصوصاً ایک پستول تو ہمیشہ ہی میری پیٹی میں لٹکا ہوتا تھا۔ میں نے ابھی تک کسی کو خود پر شبے کا موقع نہیں دیا تھا۔ پھر تیسرے دن دوپہر کے وقت جب شیری میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے فیروز گاتا کا پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ سب کچھ اطمینان بخش ہے۔ فیروز گاتا نے کہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جو کام میرے سپرد کیا گیا ہے اس کے لیے احتیاط اور وقت لازمی چیز ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جلد بازی سے کام نہ لوں بلکہ پوری طرح ماحول پر قبضہ جمانے کے بعد اپنے کام کا آغاز کروں۔ اس سلسلے میں کوئی ایسی جلدی نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کے بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالوں۔ شیری نے مسکراتے ہوئے کہا، سر آپ نے ان لوگوں پر اتنا اچھا ذہنی اثر ڈالا ہے کہ وہ سب آپ ہی کے گیت گاتے ہیں۔ کیا تمہاری ملاقات فیروز گاتا سے ہوئی تھی؟ نہیں سر، میری کنٹرولر میڈم ساردا ہیں اور وہ آپ کو اتنا یاد کرتی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی، اور سر معاف کیجیے گا اگر ایک بات کہوں تو اس کو گستاخی نہ خیال کریں۔ نہیں کہو۔ میڈم نگانا ساردا کی آنکھوں میں میں نے کچھ اور بھی دیکھا ہے۔ کیا؟ وہ جو میری آنکھوں میں ہے، اس نے بے باکی سے کہا اور میں ہنس پڑا۔ میں نے اسے کہا، تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے سر۔ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا مائی ڈیئر شیری، آدمی کو ہمت سے کام لینا چاہیے، سمجھی نہیں سر؟ میرا مطلب ہے کہ ہر چیز میں بے اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مجھے میری حیثیت بتانا چاہتے ہیں سر؟ تمہاری حیثیت جو کچھ ہے وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ جہاں تک نگانا ساردا کا تعلق ہے تو میں نے کبھی اس کی آنکھوں کی گہرائی میں اتنی دور تک نہیں جھانکا۔ اوہ، کیا آپ درست کہہ رہے ہیں سر؟ تم سے جھوٹ بولوں گا مائی ڈیئر شیری؟ میں نے کہا، عورت سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ رقابت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بری ہوتی ہے، اور اگر یہ لڑکی اس سلسلے میں رقیب بن جائے تو میری جو کیفیت ہو سکتی تھی مجھے اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ نگانا ساردا کے سامنے پہنچنے کے بعد چاہے میں اسے پھانسی کے تختے پر لٹکا دوں، لیکن اس وقت اسے مطمئن کرنا ضروری تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اس کا مقصد ہے کہ ون وے ٹریفک چل رہا ہے۔ یقیناً۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں ٹیکسی ہوں؟ میں نے اسے کہا، اور وہ میرے اس سوال پر بہت دیر تک ہنستی رہی۔ نہیں، تم نے ون وے ٹریفک کی بات کی تھی نا؟ تو سڑک پر دوڑنے والی ٹیکسی تو نہیں ہوں میں کہ دوڑتا رہوں اور ہر شخص مجھے کرائے پر حاصل کر سکے۔ تب تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو اور سناؤ، ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل سر، ٹھیک نہ ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جب میرا اور آپ کا تعاون چل رہا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے دل میں محسوس کیا کہ شیری کی 3 دن کی رفاقت خطرناک ہوتی جا رہی ہے اور وہ ذرا اونچا بولنے لگی ہے، لیکن ابھی تو اس سے تعاون کرنا ہی تھا۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں نگانا ساردا کو اس کی حقیقت بتا دوں گا۔ نگانا ساردا اسے زندہ قبر میں دفن کر دے گی، یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا۔ چوتھا دن بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ ہاشم ابراتا صبح ہی سے محل کے اندر تھا اور کہیں باہر نہیں گیا تھا۔ اس کا وقت حرم میں گزرا تھا اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ تھا۔ مجھے بھی کوئی خاص احساس نہیں ہوا، لیکن 5:30 بجے کے بعد مجھے ہاشم ابراتا کا پیغام موصول ہوا۔ رات کو 9 بجے ہاشم ابراتا تم سے ملنا چاہتا ہے مسٹر جلال واصل۔ ٹھیک ہے، تم مجھے بلانے کے لیے آ جانا، میں نے احتیاطاً کہہ دیا، اور اس شخص نے گردن ہلا دی۔ 7 بجے میں نے شیری سے گفتگو کی اور اس کے بعد اسے یہ نہیں بتایا کہ آج ہو سکتا ہے 10:30 بجے میں اس سے ملاقات نہ کر سکوں۔ ہر چیز کی احتیاط کرنا تھی۔ شیری اگر مجھے میری رہائش گاہ پر نہ پائے گی تو خود ہی واپس چلی جائے گی۔ ویسے بھی اب 4 دن کے بعد اس کی کشش میں کافی حد تک کمی واقع ہو گئی تھی۔ ٹھیک 9 بجے وہی شخص میرے پاس پہنچ گیا اور مجھے لے کر ہاشم ابراتا کے خاص محل کی جانب چل پڑا جہاں وہ اپنی میٹنگیں کیا کرتا تھا، ایک وسیع و عریض کمرے میں جس کا جائزہ میں پہلے بھی کئی بار لے چکا تھا۔ پہنچنے کے بعد اس شخص نے دیوار میں لگا ہوا ایک گول سا لٹو گھمایا اور دیوار میں ایک دروازہ پیدا ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دروازے کے بارے میں نہ تو مجھے فلم رپورٹ میں کچھ دکھایا گیا تھا اور نہ ویسے ہی بتایا گیا تھا۔ یہ جگہ میرے لیے اجنبی تھی اور اس وقت دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ میں نے اس شخص کو طلب کر لیا تھا۔ اگر بات صرف یہی ہوتی کہ میں خود اس سے ملنے پہنچ جاؤں تو یقیناً میں ٹھوکریں ہی کھاتا پھرتا۔ اس کے بعد میرے لیے خطرات پیدا ہو جاتے جو ناقابل یقین ہوتے۔ بہر طور یہ بہتر ہی ہوا۔ دروازے کی دوسری جانب سیڑھیاں بنی ہوئی تھی اور سیڑھیوں کے اختتام پر تیز روشنی نظر آ رہی تھی۔ غالباً وہ بھی کوئی دروازہ تھا اور روشنی اس دروازے کی دوسری جانب سے آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک ایئر کنڈیشن تہ خانے میں پہنچ گیا جو بہت وسیع و عریض تھا۔ یہاں سرخ قالین بچھا ہوا تھا، مدھم روشنیاں اطراف میں پھیلی ہوئی تھی، بڑا خوبصورت اور پرسکون ماحول تھا، اور ایک بڑی سی میز کے عقب میں جو نصف دائرے کی شکل میں تھی ہاشم ابراتا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے چائے کے برتن رکھے ہوئے تھے اور ایک پیالی سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس نے گردن خم کر کے مسکراتے ہوئے مجھے خوش آمدید کہا۔ کچھ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی
کہ اس نے اپنا یہ پورا دن اپنے گھر میں گزارا تھا اور ظاہر ہے گھریلو مصروفیات ذرا مختلف ہوتی ہیں۔ پھر اس نے مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں بیٹھ گیا۔ اس نے چائے کی پیالی اٹھائی اور اس میں میرے لیے چائے بنانے لگا۔ میں نے جلدی سے کھڑے ہو کر اپنے لیے خود چائے بنائی اور شکریہ ادا کر کے اسے اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ ہاشم ابراتا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ سرد جنگ آخر کب تک جاری رہے گی مائی ڈیئر واصل؟ میں کیا عرض کر سکتا ہوں سر، آپ اس بارے میں خود سوچئے۔ میں نے فلم رپورٹ سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ جلال واصل اسے سر کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ ہاشم ابراتا کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار تھے۔ پھر اس نے کہا، بیرونی طور پر تو میں حالات سے نمٹ رہا ہوں واصل، لیکن اندرونی طور پر کچھ الجھنوں کا شکار ہو گیا ہوں۔ اندرونی طور پر کیوں سر؟ میں نے سوال کیا، لیکن اس نے میری بات کا فوری طور پر جواب نہیں دیا بلکہ کافی دیر تک سوچتا رہا۔ پھر اس نے کہا، فیروز گاتا کو میں نے اب تک گہری نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ بے شک وہ ایک خطرناک باغی قرار پا چکا ہے، لیکن میں نے اس سلسلے میں جو مضبوط اقدامات کیے تھے ان کے تحت اسے کہیں بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ البتہ اگر کوئی تحریک بہت دیر تک زندہ رہ جائے تو پھر اس کی جڑیں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور میں ان جڑوں سے ہی پریشان ہو گیا ہوں۔ ظاہر ہے وہ آزادی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں نے اس مخصوص علاقے کو ان کی بغاوت کے لیے رہنے دیا تھا اور وہاں اپنے آدمی چھوڑ دیے تھے تاکہ وہ اس کے بارے میں اطلاع دیتے رہیں۔ طویل عرصے تک میرے آدمی یہی سمجھتے رہے کہ گووے باغیوں کا مسکن ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے جلال واصل۔ گووے صرف ایک دکھاوے کی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مجھے اور بھی چند رپورٹیں موصول ہوئی ہیں جو بڑی سنسنی خیز ہیں۔ وہ کیا سر؟ میں نے بغور ہاشم ابراتا کا چہرہ دیکھا۔ میں نے سنا ہے کہ نگانہ ساردا اور اس کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف ایک ڈرامہ ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو الگ الگ کر کے پیش کیا ہے، صرف اس مقصد کے تحت کہ شاید ہم ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا نام فیرون کا ہے۔ فیرون بھی اس سلسلے میں انہی کا ساتھی ہے۔ مجھے انتہائی باوثوق ذرائع سے اس کی اطلاع ملی ہے اور ان اطلاعات نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ سب سے اہم اور سب سے خطرناک اطلاع جو ہے میرے دوست مسٹر جلال، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے محل تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ میں نے چونکنے کی شاندار اداکاری کی اور میرے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ گئیں، جنہیں میں نے بار بار بند کرتے اور کھولتے ہوئے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں بالکل درست کہہ رہا ہوں جلال واصل، یہ ایک تصدیق شدہ اطلاع ہے۔ مجھے یہ علم ہوا ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ حاصل کر لیا ہے انہوں نے جو ہمارے محل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ چیز سب سے خطرناک ہے۔ بیرونی معاملات سے تو خیر نمٹا ہی جا سکتا ہے، لیکن اندر ہی اندر کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بات تم خود سوچ سکتے ہو کیا ثابت ہو سکتی ہے، اور اسی لیے اس وقت میں نے تم سے ملاقات کرنا ضروری سمجھا۔ بلکہ یہ سمجھ لو کہ آج کا دن میں نے اسی ملاقات کے لیے باقی تمام کارروائیاں ملتوی کر دی تھیں، اور میری یہ تشویش کس حد تک حق بجانب ہے تم اس سلسلے میں خود سوچ لو۔ مجھے اندازہ ہے کہ محل میں کچھ پراسرار کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اندازہ لگانا ہے اور تمہیں یہ کام کرنا ہے جلال واصل۔ میں یہ بات جانتا ہوں کہ تم سے زیادہ میرا ہمدرد مجھ سے محبت کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتاؤ کیا میری اس تشویش میں کوئی شک ہے؟ میں پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، سر میرے خیال میں تھوڑی سی بنیادی غلطی ہوئی ہے۔ ہاشم ابراتا چونک پڑا۔ اس نے کہا، مجھے سمجھاؤ کیسے؟ آپ نے محل کے تحفظ کے لیے صرف ایک آدمی پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اب بھی نہیں سمجھا میں، اور وہ آدمی میں ہوں۔ تم؟ ہاں، آپ نے پورے محل میں سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف اور صرف میرے اوپر ڈال دی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ در پردہ آپ ایک اور گروپ بناتے اور اسے میری نگرانی پر مامور کر دیتے۔ کیا کہہ رہے ہو جلال واصل؟ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سر، اگر محل میں پراسرار کارروائیاں ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے ان میں بھی شامل ہوں۔ جلال واصل، بچوں کی سی باتیں نہ کرو۔ تم بلا ان کارروائیوں میں کیوں شامل ہوگے؟ تم جانتے ہو مجھے تم پر کتنا بھروسہ ہے۔ سر وہ تو ٹھیک ہے، لیکن غدار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی کی بات نہیں کر رہا، میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اگر تم مجھ سے غدار ہو گئے ہو تو تمہاری غداری مجھے خلوص دل سے قبول ہے۔ سمجھے جلال واصل، یہ بات بار بار کہنے کی ضرورت تو نہیں پیش آنی چاہیے۔ تم میرے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتے ہو۔ تم زیادہ سے زیادہ کس لیے مجھ سے غداری کر سکتے ہو؟ اس لیے کہ میں تمہارے حق میں دستبردار ہو جاؤں، تمہیں ایمرونا کی حکمرانی سپرد کر دوں۔ میرے دوست، یہ کانٹوں برا تاج تم اپنے سر پر رکھنا چاہتے ہو تو میں ابھی اور اسی وقت اسے تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو صرف ایک بار کہہ کر دیکھو۔ میں تو خود تمہیں مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور پھر جو کچھ میں نے کیا ہے اس میں ابھی تمہاری گنجائش نہیں ہے، لیکن تمہاری غداری کیا معنی رکھتی ہے؟ فیروز گاتا سے اگر تمہارا کوئی رابطہ ہے تو مجھ سے کہو، میں فیروز گاتا کو تمہارے کہنے سے اپنی یہ ذمہ داریاں سونپ دوں گا۔ بلا وجہ ایسی باتیں کر کے میرا دل دکھاتے ہو۔ تم میرے لیے جو کچھ ہو وہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی۔ میں نے کسی قدر پریشان نگاہوں سے ہاشم ابراتا کو دیکھا
सौतेले और नाजायज बाई से भला ऐसी वो क्या दिलचस्पी हो सकती है जिसकी बिना पर हाशिम अबराता अपना सब कुछ उस पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये एक हैरान कुन बात थी। मैं अपनी जगह से उठा और तहखाने के उस दरवाजे तक पहुंच गया जो बाहर की समत खुलता था और जिससे गुजर कर मैं अंदर आया था। मैंने इसे अंदर से बंद किया। हाशिम अबराता पुरसुकून निगाहों से मुझे देख रहा था। वो दोनों हाथ मेज की सतह पर रखे हुए था और चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। मैंने उसे कहा, तो सर, आपका ख्याल है कि महल के अंदर कुछ पुरस्रार कार्रवाइयां हो रही हैं। आपको इसकी इत्तला कैसे मिली? आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे? हाशिम अबराता के चेहरे पर ख्यालात नजर आने लगे। फिर उसने कहा, जिस तरह हमें इस बात का यकीन है कि हमारे महल में फिरोज गाता के कुछ आदमी मौजूद हैं, वो आदमी जिन्हें हम शिनाख्त नहीं कर सकते, इसी तरह तुम ये समझ लो डियर जलाल वासल कि हमारे कुछ आदमी भी फिरोज गाता के आसपास फैले हुए हैं और वो हमें रिपोर्टें मुहैया करते हैं। महल में होने वाली कार्रवाइयों के बारे में क्या रिपोर्ट है सर? मैंने सवाल किया। यही कि कुछ पुरस्रार लोग यहाँ पुरस्रार कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। हमें अभी तक ये नहीं पता चल सका कि वो पुरस्रार कार्रवाइयाँ क्या हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने कहा और हाशिम अबराता चौंक कर मुझे देखने लगा। उसी वक्त मैंने अपने बगली होल्स्टर से पिस्तौल निकाला और हाशिम अबराता पर तान लिया। हाशिम अबराता की आंखें हैरत से फैल गई थीं। मैंने एक शफाक मुस्कुराहट के साथ कहा, वो कार्रवाइयाँ ये हैं कि मैं सबसे पहले आपको कत्ल कर दूं। क्या ख्याल है आपका? क्या आप कत्ल होना पसंद करेंगे? हाशिम अबराता मुतहय्यराना निगाहों से मुझे देखता रहा, फिर बोला, मैंने तुमसे पहले भी ये बात कही थी कि अगर तुम्हारा कोई ऐसा मफाद मेरी मौत से वाबस्ता है तो मैं इसके लिए खुशी से कुर्बान होने को तैयार हूँ। आप खुद सोचिए सर, इंसान का जहन तब्दील होने में कितनी देर लगती है। आपके दुश्मन किसी भी तरह मुझे इसके लिए मजबूर कर सकते हैं कि मैं आपको हलाक कर दूं। इसके लिए मुझे ब्लैकमेल किया जा सकता है, कुछ लालच दिए जा सकते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं। हाशिम अबराता ने पुरसुकून निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, सुनो माय डियर जलाल वासल, मैंने तुम्हारे ख्याल में क्या बिल्कुल ही आमकाना कदम उठाया है? मैं तुम्हें अपनी हुकूमत में आला तरीन ओहदा दे सकता था क्योंकि मैं तुम्हें अपने जिस्म का ही एक हिस्सा समझता हूँ। तुम मेरे बाप के बेटे हो और इस दुनिया में मुझे तुमसे ज्यादा किसी और पर भरोसा नहीं है। चुनांचे इस भरोसे के तहत मैंने तुम्हें महल में जिम्मेदारियां सौंपी ताकि कम से कम एक समत से मुतमईन हो जाऊं कि इस समत से कोई गद्दारी नहीं होगी। बाकी जहां तक रहा तुम्हारे ब्लैकमेल होने का मामला, तो मैं ये बात जानता हूँ कि कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे तुम्हें ब्लैकमेल किया जा सके। तुम्हारे किसी पसंदीदा शख्स को अगवा नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा कोई फर्द है ही नहीं। इसके अलावा और कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता। तुम अमरूना में कोई बड़े से बड़ा जुर्म कर लो, कोई बैन अल-अक़वामी जुर्म कर लो, मैं उस जुर्म को माफ कर सकता हूँ। फिर भला तुम्हें ब्लैकमेल करने की क्या जरूरत पेश आ सकती है या इसकी क्या वजह हो सकती है? औरत, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? वो औरत हो सकती है जो मुझे अपने फरेब में लाकर मुझसे ये काम करा सकती है। हाशिम अबराता पुरख्याल निगाहों से मुझे देखने लगा, फिर गर्दन हिलाकर बोला, हाँ, इस पहलू पर मैंने गौर नहीं किया था।